बाज़ दफ़ा इंसान जज़्बात के हाथों तंग आकर इस कदर आगे निकल जाता है और वो गुनाह कर लेता है कि उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ही गलती की थी। मैं एक बेवा औरत पर दिल हार बैठा था और जब मुझे तन्हाई में उसे हासिल करने का मौका मिला तो मैंने वो काम कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। वो 6 घंटे याद करके आज भी मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि जब लगातार पूरे 6 घंटे मैं बिस्तर पर एक बेवा औरत के साथ। मेरा नाम इमरान है। मेरा तल्लुक कसूर से है। ये 2 साल पहले की बात है। शदीद गर्मियों के दिन थे। मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मा उसके साथ अस्पताल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। बड़ी बहन का ऑपरेशन होना था और अम्मा ने बताया था कि उन्हें कम से कम अस्पताल में 3-4 दिन लग जाएंगे। और ये सोचकर मैं बहुत खुश था कि 3-4 दिन मैं घर में सुकून से अय्याशी करने वाला था। मैं 16 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मनमौजी होते हैं और अकेले घर में खुद को पुरसकून महसूस करते हैं। मैं भी अब अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल जाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतनी कम उम्री में किसी औरत का साथ मिल जाना, और वो भी तन्हाई में, अपने आप में ही एक पुरमसरत ख्याल था। और मुझे ऐसे ही कुछ घंटे नसीब होने वाले थे। अम्मा दोपहर के वक़्त गई थीं और घंटा ही गुज़रा था कि घर के दरवाज़े पर दस्तक होने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी दोपहर के वक़्त कौन आ गया है। शदीद गर्मी के दिनों में तो हर तरफ वीरानी होती है और दोपहर को तो कोई निकलना भी पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? अम्मा भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर मेरी बाँछें खुल गईं कि दरवाजे पर तो फरीदा भाभी खड़ी थी। सुर्ख जोड़े में वो क़यामत डाल रही थी और उनके गीले बालों से पानी टपक कर उनके वजूद को भिगो रहा था। उन्हें देखते ही मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अब तक मेरे और फरीदा भाभी के दरमियान कोई ख़ास कुर्बत नहीं हुई थी। फरीदा भाभी मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराईं और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड में हटकर उन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है? हमारा घर आपका ही तो है। फरीदा भाभी ज़ोर से हंस दी और कहने लगी, इमरान, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हस्बे मामूल फरीदा भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वो हमेशा बादामों वाले ठंडा दूध का गिलास उठाए ही हमारे घर आती थी और सीधे मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। ये देखकर फरीदा भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आईं और कहने लगी, तुम्हें मेरा बादामों वाला दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट हाँ में सर हिलाया तो वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गईं। पहली दफ़ा फरीदा भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, इमरान, तुम्हें पता है मेरे मरहूम शोहर को भी मेरे हाथ का बादामों वाला दूध बहुत पसंद था, लेकिन खुदा ने उन्हें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं दी और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोज़ाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर फरीदा भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की भी कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं। मेरी बात पर फरीदा भाभी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और वो कहने लगी कि क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। वो धीरे से मेरे कान के करीब आईं और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बेडरूम में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? फरीदा भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 16 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी, फिर सीधे बेडरूम में जाने की बात पर तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हुआ था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी कि क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? उनका अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया था, या फिर शायद यह मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पल रहे थे। मैंने फरीदा भाभी का हाथ पकड़ा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। वो सीधी अपना दुपट्टा एक साइड पर रखती मेरे बेड पर लेट गईं। सच कहूँ तो मुझे फरीदा भाभी से इस रवैये की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन कभी भी
ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک ہی وہ میرے بستر پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ فریدہ بھابی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی زیادہ شرارتی ہو عمران۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، فریدہ بھابی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد جو کچھ فریدہ بھابی نے اگلے 6 گھنٹے میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فریدہ بھابی کوئی بہت ٹرینڈ عورت ہوں اور ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ خود بخود مجھے کچھ دیر پہلے والی بات یاد آئی جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت جس حالت میں وہ دروازے پر کھڑی تھی وہ چونکا دینے والا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا فریدہ بھابی اپنے دیور کے ساتھ بھی، کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہتا تھا؟ کیا ان کا اپنے دیور کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا؟ اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا جب فریدہ بھابی نے 6 گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ۔ فریدہ بھابی ایک دراز قد کی خوبصورت اور جوان عورت تھی جو کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی، پھر ایک دن وہ خود باداموں والا دودھ لے کر ہمارے گھر آئیں اور اماں سے اپنا تعارف کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہیں جو اکیلی رہتی ہیں۔ فریدہ بھابی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار ان کا ایک دیور ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور فریدہ بھابی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی ان کا وہی دیور اٹھاتا ہے۔ فریدہ بھابی نہ صرف بہت ہی نرم مزاج تھیں بلکہ محبت کرنے والی عورت تھیں۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر باداموں والا دودھ لائیں تو میں نے جلدی سے وہ دودھ پی لیا کیونکہ مجھے باداموں والا دودھ بہت پسند تھا، اور واقعی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو فریدہ بھابی بنا کر لائی تھیں۔ اس میں کچھ میوہ جات بھی ملے ہوئے تھے۔ میری پسند دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں جب بھی آؤں گی تمہارے لیے یہ دودھ ضرور لاؤں گی، اور پھر ان کی اماں سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، اماں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی۔ اماں بھی ان سے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی، اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف فریدہ باجی کا لایا ہوا باداموں والا دودھ پیتا بلکہ سارا وقت اپنی آنکھیں ان پر جما کر بیٹھا رہتا کیونکہ مجھے فریدہ بھابی بہت ہی پسند آ گئی تھی۔ میں عمر کے جس دوراہے پر کھڑا تھا وہاں اس طرح کی عورتیں لڑکوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور فریدہ بھابی کی یہ پرسنالٹی بھی ایسی ہی تھی۔ دھیرے دھیرے فریدہ بھابی اپنے چھوٹے موٹے کام کاج بھی مجھ سے کہنے لگی۔ انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو وہ چھت سے آواز لگا دیتی اور میں دوڑا دوڑا چلا جاتا۔ ان کا سودا سلف اور سبزی وغیرہ کا کام تو میرے ہی ذمہ ہو گیا تھا۔ اماں بھی کہتی کہ کبھی انکار نہ کرنا، فریدہ بیوہ عورت ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ کئی دفعہ ابا نے کہا بھی کہ غیر عورت کے پاس بیٹے کو اس طرح مت بھیجا کرو، ایسا نہ ہو کہ محلہ باتیں بنائے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، مگر اماں کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایک بیوہ عورت کی مدد کرنے پر محلے والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ لڑکا جوان ہو رہا ہے، ایسے میں کسی غیر عورت کے گھر اس کا آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ خیر اماں کے آگے ابا کی ایک نہ چلی اور میں فریدہ بھابی کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ بھی روزانہ ہی دوپہر کو ہمارے گھر آ جاتی اور مجھے باداموں والا دودھ بھی روز روز پینے کو ملتا۔ کئی دفعہ اماں نے انہیں منع بھی کیا کہ روزانہ دودھ مت لایا کرو، عمران کی عادت خراب ہو رہی ہے، لیکن وہ مسکرا کر کہتی کہ عمران کوئی غیر تھوڑی ہے، میری اتنی مدد کرتا ہے تو کیا میں اسے ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں پلا سکتی؟ فریدہ بھابی کی اس محبت کے آگے نہ صرف اماں خاموش ہو جاتی بلکہ میں بھی واری جاتا۔ فریدہ بھابی کو ہمارے گھر آتے ہوئے 15 دن ہی گزرے تھے کہ میری بڑی بہن کے سسرال والے اسے ہمارے گھر چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس کی ڈلیوری ہونے والی تھی، اور اس کے سسرال میں قانون تھا کہ عورت کا پہلا بچہ اس کے میکے میں ہی پیدا ہوگا اور سارا خرچہ بھی میکے والے ہی اٹھائیں گے۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے تھے، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھر رضیہ باجی میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے اماں کو ان سب معاملات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن فریدہ بھابی نے اماں کو سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح کون اپنے گھر کی عزت کو میکے چھوڑ کر جاتا ہے، یہ تو سسرال والوں کا بچہ ہے، انہیں ہی پیدا کروانا چاہیے۔ فریدہ بھابی کی بات سن کر اماں کو احساس ہوا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ البتہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں چھوٹی بڑی بات فریدہ بھابی سے پوچھنے لگی، کون سے اسپتال لے کر جائیں،
کتنا خرچہ کریں، بچے کی خریداری کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ اماں نے فریدہ بھابی کے ساتھ جا کر ہی کیا تھا۔ رضیہ باجی کے آنے کے بعد سے فریدہ بھابی کے چکر کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر ہی رضیہ باجی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات کرتی نظر آتی تھی، اور میں صرف دور سے دیکھا کرتا تھا۔ شاید عورتوں کے معاملات تھے، اس لیے میں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ اور پھر 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام رضیہ باجی مجھے کہنے لگی کہ عمران، مجھے ذرا میرے گھر لے چل، کچھ سامان لے کر آنا ہے۔ میں حیران ہوا، کیونکہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ایسے میں اتنا لمبا سفر کر کے انہیں دوبارہ سسرال جانے کی کیا ضرورت تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید کچھ ضروری سامان ہوگا۔ اور پھر رضیہ باجی میرے ساتھ اپنے سسرال گئیں، اور واپسی پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا تھیلا اٹھا کر چلی آئیں۔ اگلی دوپہر جب فریدہ بھابی ہمارے گھر آئیں تو رضیہ باجی ان سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ اماں کو لا کر دے دیا ہے۔ اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتی تو مجھے تو اس بات کا احساس بھی نہ ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ فریدہ بھابی نے محبت سے رضیہ باجی کو گلے لگایا اور کہنے لگی، تم لوگ ہی میرے اپنے ہو۔ بہت عرصے بعد تو مجھے رشتوں کا احساس ہوا ہے۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں بالکل اکیلی ہی رہ گئی ہوں۔ دیور بھی میری مدد کے لیے آتا ہے، لیکن ہر بار احسان جتا کر جاتا ہے۔ میں تو بالکل ہی اکیلی ہوں۔ یہ کہہ کر فریدہ بھابی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ رضیہ باجی نے جلدی سے انہیں اپنے قریب کیا اور کہنے لگی کہ آپ بالکل بھی اکیلی نہیں ہیں، اب تو آپ ہی ہماری بڑی باجی ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ہنس کر باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ فریدہ بھابی روز روز ہی گھر آنے لگی تھیں، اور پھر جس دن رضیہ باجی کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اماں نے خصوصی طور پر فریدہ بھابی کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مجھے رضیہ کو کبھی بھی اسپتال لے کر جانا پڑ سکتا ہے۔ اگر عمران کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گی، وہ تمہیں بتا دے گا۔ فریدہ بھابی نے فوراً مسکرا کر کہا کہ باجی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں خود کھانا پکا کر بھجوا دیا کروں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اماں کو بہت تسلی ہو گئی تھی۔ وہ رات ایسی ہی گزر گئی تھی۔ اماں باجی کو لے کر اسپتال نہیں گئی تھی۔ صبح کے وقت میں کسی کام سے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فریدہ بھابی کا دیور ان کے دروازے پر کھڑا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کیسا دیور ہے جو مدد کر کے احسان بھی جتاتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے فریدہ بھابی کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ مجھے تو ان کا دیور بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں کونے کی دکان تک گیا تھا۔ دکاندار سامان دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ فریدہ تو عجیب عورت معلوم ہوتی ہے، آئے دن اس کے گھر یہ آدمی آتا ہے، پتہ نہیں فریدہ کا کیا لگتا ہے۔ دکاندار کی بات پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا، وہ بیوہ عورت ہے، کچھ تو خیال کرو، یہ آدمی اس کا دیور ہے اور خرچہ پانی دینے کے لیے آتا ہے۔ میری بات سن کر دکاندار زور سے ہنسا اور کہنے لگا، واہ بھائی، اس کے دیور کے تو بڑے مزے ہیں، جوان بھابی کے گھر خرچہ پانی دینے کے لیے آتا ہے۔ دکاندار کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں خاموشی سے پلٹ گیا۔ میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ رضیہ باجی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور پھر اماں انہیں اسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اماں نے کافی سارا سامان بھی باندھ لیا تھا اور مجھے رکشہ لانے کو بھی کہہ دیا تھا۔ میں رکشہ لینے کے لیے نکلا تو فریدہ بھابی کا دیور واپس جا رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، سرخ رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا تھا، پھر مجھے رضیہ باجی کی طبیعت کا خیال آیا تو میں نے انہیں رضیہ باجی کی طبیعت کا بتا دیا۔ وہ جلدی سے ہمارے گھر کی طرف چلی گئی۔ میں رکشہ لے کر پہنچا تو اماں اور بھابی نے مل کر رضیہ باجی کو رکشے میں بٹھایا، اور پھر اماں 3-4 دن کا کہہ کر ہسپتال کے لیے نکل گئیں اور فریدہ بھابی اپنے گھر چلی گئی۔ میں سکون سے گھر میں بیٹھ گیا کیونکہ اب گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ لیکن گھنٹے بھر بعد ہی فریدہ بھابی ہمارے گھر چلی آئی۔ اب بھی انہوں نے وہی سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور ان کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اور میں تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس بھی تھا۔ میں 1 مہینے سے یہ دودھ پی رہا تھا، ابھی بھی میں نے جلدی سے دودھ پی لیا، اور پھر ان کی فرمائش پر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں بھی لے آیا۔ لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹا تو فریدہ بھابی میرے پیروں کے پاس بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی کہ میری محبت کرنے کا انداز کچھ الگ ہے۔ میں تو فریدہ بھابی کی اداؤں پر ہی جانثار ہو گیا تھا، اور ایسے میں فریدہ بھابی نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے دونوں پیروں کو کس کر باندھ دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بستر کی چادر لے کر میرے دونوں ہاتھوں کو بھی بیڈ کے سرہانے سے باندھ دیا۔ میرے من میں گدگداہٹ پیدا ہونے لگی۔
میں جذبات کی شدت چور ہو رہا تھا۔ ایک خوبصورت اور جوان عورت میرے ساتھ تھی اور وہ خود میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے راضی تھی۔ اس بات نے مجھے بہکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی آنکھیں بند کرتا اور فریدہ بھابی کو محسوس کرتا، کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے باندھنے کے بعد فریدہ بھابی کمرے سے نکلی تھی اور پھر کافی دیر تک وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی اور جب بہت دیر بعد میری آنکھیں کھلیں تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے گھر میں قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے فریدہ بھابی کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور ہو۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد فریدہ بھابی کا دیور میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ وہ اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اور پھر میں نے دیکھا کہ فریدہ بھابی کے ہاتھ میں وہی سیاہ رنگ کا شاپر تھا جو رضیہ باجی اپنے سسرال سے لائی تھی۔ فریدہ بھابی نے جلدی سے میرے کمرے میں نظر دوڑائی اور کچھ قیمتی چیزیں اسی شاپر میں ڈال لیں اور پھر وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے کہ جب ہی فریدہ بھابی کا دیور کہنے لگا کہ میری بیوی کا اتنا خیال رکھنے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہارے گھر سے ہم جو کچھ سمیٹ سکتے تھے ہم نے سمیٹ لیا ہے، اب تم اسی طرح بندے رہو اور کسی کے آنے کا انتظار کرو۔ شوہر کا لفظ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ فریدہ بھابی بیوہ عورت نہیں تھی بلکہ انہوں نے بیوگی کا ڈونگ رچایا تھا۔ یہ شخص ان کا دیور نہیں بلکہ شوہر تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بڑی چالاکی سے انہوں نے نہ صرف ہمارے گھر میں جگہ حاصل کی تھی بلکہ انہیں ہر چیز کے بارے میں معلومات بھی ہو گئی تھی۔ فریدہ بھابی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا بہت ہی آسان ہے، دیکھو تم نے خود مجھے اپنے گھر میں رسائی دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی تھی اور میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتی اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ میں اسی طرح بندھا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کسے آواز دوں، کسے مدد کے لیے پکاروں۔ 6 گھنٹے لگاتار میں اسی حالت میں بندھا رہا اور پھر رات 8 بجے کے قریب میرے والد دفتر سے گھر آئے تو مجھے اس طرح بندھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر جلدی سے انہوں نے مجھے کھولا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میرے والد نے سر پکڑ لیا، کہنے لگے میں نے پہلے ہی تمہاری ماں کو کہا تھا کہ غیر عورت کو اس قدر گھر کے معاملات سے آگاہ نہ کرو۔ میں نے اور میرے ابا نے مل کر سارے گھر کی تلاشی لی تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ گھر کا سارا قیمتی سامان اور زیورات وغیرہ غائب تھے۔ نہ جانے اس سیاہ شاپر میں بھی کیا تھا جو باجی اپنے گھر سے لائی تھی۔ باجی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے انہیں اس بارے میں ہم نے کچھ نہ بتایا، لیکن اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر اماں پوری طرح رونے لگی تھیں اور پھر اماں نے بتایا کہ فریدہ بھابی کے مشورے پر رضیہ باجی اپنے سسرال سے اپنا سارا زیور سمیٹ کر میکے لے آئی تھی، کیونکہ فریدہ بھابی نے ان سے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پیچھے تمہاری ساس ان زیورات پر قبضہ کر لے، اس لیے تم اپنا سارا زیور اپنی ماں کے پاس رکھوا دو۔ اور رضیہ باجی ان کی باتوں میں آ کر اپنا سارا زیور لے آئی تھی، جسے بڑی آسانی سے فریدہ بھابی نے لوٹ لیا تھا۔ ہم نے پولیس کمپلین کروا دی تھی، لیکن پتہ چلا تھا کہ فریدہ بھابی اور ان کا شوہر شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کا یہی کام تھا۔ فریدہ بھابی بیوگی کا رونا ڈالتی، مظلومیت کی چادر پہنتی اور کسی کے بھی گھر کے سارے بید لے لیتی اور پھر جیسے ہی موقع ملتا صفایا کر دیتی۔ لیکن ہمارے گھر تک انہیں اتنی رسائی دینے والا میں تھا۔ اگر ان کی فرمائش پر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لے جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اپنے جذبات کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان باداموں والے دودھ کے گلاس میں بھی تو بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ اگر میں انہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لاتا تبھی تھوڑی دیر بعد مجھے بے ہوش ہونا ہی تھا۔ جو بھی تھا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور آج بھی مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اماں کی غیر موجودگی میں مجھے فریدہ بھابی کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اکثر عورتیں ایسی غلطی کر جاتی ہیں کہ وہ اپنے سسرال کی برائیاں یا پھر اپنے غم کسی انجان عورت سے بیان کر بیٹھتی ہیں، پھر چاہے وہ اسپتال کی سیٹ پر ان کے برابر بیٹھی ہوئی عورت ہو یا بس کی سیٹ پر بیٹھی کوئی عورت۔ ہم نہیں جانتے کہ کب کون کہاں ہماری کس مجبوری اور کمزوری کا فائدہ اٹھا لے، اس لیے شاید ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے گھر کے کوئی بھی معاملات کسی غیر سے بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، چاہے پھر وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ رضیہ باجی نے اپنے سسرال کی برائیاں فریدہ بھابی سے کی تھیں اور اسی بات کا تو فائدہ اٹھا کر انہوں نے رضیہ باجی کا سارا زیور بھی بڑی آسانی سے ہڑپ لیا تھا۔ اگر رضیہ باجی
اپنے سسرال کی کوئی بھی بات فریدہ بھابی کے سامنے بیان نہ کرتی تو شاید ان کا زیور بچ جاتا۔ جب رضیہ باجی کے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ میکے میں ہونے والی چوری میں رضیہ باجی کا زیور بھی گیا ہے تو انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا۔ ان کی ساس نے ان کو اور بھی برا بھلا کہا کہ وہ اپنا زیور اٹھا کر میکے کیوں گئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی بری ہو گئی۔ رضیہ باجی کی ایک غلطی نے ان کا بہت نقصان کروایا تھا۔ آج بھی وہ بہت شرمندہ ہوتی ہیں کہ اپنی ساس سے زیور بچا کر وہ میکے لائی تھیں اور میکے سے چوری ہو گیا تھا۔ آپ لوگ بتائیں، سارے قصے میں اصل قصوروار کون ہے؟ کیا میری غلطی ہے کہ میں نے غیر عورت کو تنہائی میں گھر آنے کا موقع دیا اور جذبات سے چور ہو کر اس کی ہر بات مانتا چلا گیا، یا پھر میری اماں کی غلطی ہے جنہوں نے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات ایک غیر عورت کو بتائی اور اس پر اتنا بھروسہ کیا کہ اسے ہر معاملے سے آگاہ کر دیا؟ یا پھر یہ فریدہ جیسی عورتوں کی غلطی ہے جو دوسروں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔